अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टूडियो से खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी की जो है वो ख़ातून मौजूद हैं। और नाज़रीन, इन्होंने अपना एक सियासी सफ़र का जो आगाज़ किया वो स्टार्ट से ही ऐसा किया कि इन्होंने पहले जो है वो तालीमी इदारे को रन किया और उसके बाद इन्होंने अपना जो सियासी करियर है उसकी तरफ इन्होंने अपने जो है वो कदम रखे और आज जो है ये बहुत सारी जो है वो सियासी सरगर्मियाँ जो है उनको अंजाम दे रही हैं। और इस वक्त जो है ये लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जानिब से विमेन विंग की सदर भी हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही ये MPA भी रह चुकी हैं। तो आइए नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया तैमूर साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो ख़ास करके ख़वातीन ये जानने के लिए बड़ा बेचैन होती हैं कि एक औरत जो है वो अपना सियासी करियर का आगाज़ कैसे करती है और इतने सारे कामों के बाद जो है वो उसमें इतनी एनर्जी कैसे बहाल हो जाती है कि वो सियासी जो है वो उन कामों की तरफ भी वो जाए, उन कामों को भी बहाल रखे साथ साथ। तो हमें थोड़ा सा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से भी बताएं और ये भी बताएं कि आपने जो है वो तालीमी इदारे के ज़रिए अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर आपने सियासत में कदम रखा, तो ये सब कैसे हुआ? अच्छा बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जो सियासी वर्कर होता है ना वो शुरू से ही होता है। ये रुझान की बात होती है। तो मुस्लिम लीग नून जो है इसको मेरी फैमिली में शुरू से ही अगर किसी पार्टी के बारे में बात हुई तो वो मुस्लिम लीग नून के ही बारे में बात हुई। तो पसंद तो मैं इसको शुरू से करती थी और जैसे जैसे मौका मिलता था। और मौका एक आम जो शहरी है उसको कैसे मिलता है कि जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो इलाकों के अंदर एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। तो मेरी मदर का एक स्कूल सिस्टम है और मैं भी उन्हीं के साथ काम करती थी स्कूल सिस्टम में। तो वालदा जो थी उनके पास आया करते थे कि जी इलेक्शन होने लगे हैं, एक तो हमें आपका स्कूल चाहिए और दूसरा आप अपने स्टाफ को भी कहें और आप ख़ुद भी हमारे साथ चलें। तो वो जो कैंडिडेट होते थे वो हमारे जो अपने मोहल्लों के ही लोग होते थे और मोस्टली हमने शुरू से ही PMLN के साथ ही काम किया। तो एक एफिलेशन तो थी और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मुझे मौका मिले, लेकिन बेसिकली मौका मुझे बहुत लेट मिला। और मौका मिलने की बात भी जहाँ तक है वो मैं ये समझती हूँ कि ख्वाजा इमरान नज़ीर मेरे भाई बने हुए हैं और उन्होंने मेरी वालदा को जो है वो ये कहा कि मैं इनको लेके जाऊँगा सियासत में और इनको मैं बहन की तरह डील करूँगा। तो आम तौर पे जो सियासी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ख़वातीन जो हैं वो डर रही होती हैं कि बहुत सारे मर्दों के साथ काम करना पड़ेगा तो पता नहीं इन्वायरमेंट कैसा होगा। तो मेरी फैमिली को भी ये तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन जब इमरान भाई मुझे लेकर आए हैं और मैं समझती हूँ कि मेरे रास्ते जो हैं उन्होंने बहुत आसान किए, लोगों को बताया कि ये मेरी बहन है और काम करना चाह रही है। तो मुस्लिम लीग नून ना एक फ़ैमिली की तरह है, यहाँ पे एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। तो जब मैं इमरान भाई की बहन थी तो फिर सभी की मैं बहन थी। तो मुझे तो सब ने बहुत पैम्पर किया और मुझे इतने मौके मिले काम करने के। और जब आपके पास जज्बा हो और आप काम भी करना चाहें तो फिर लीडरशिप तक आपका तारुफ खुद ब खुद चला जाता है। और फिर लीडर्स को मैंने इतना स्वीट पाया कि हमारे जो लीडर हैं उनको अगर पता चलता है कि किसी बंदे में थोड़ी सी भी कैपेसिटी है और वो पार्टी के साथ सिंसियर वर्क करता है तो फिर वो उसकी इतनी हौसला अफजाई करते हैं कि फिर जो सवाए पार्टी के लिए काम करने के आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता। तो मैं भी इसी तरह पार्टी में आई हूँ और मुझे मेरी लीडरशिप ने मौके दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ। और लेकिन एक ये भी थोड़ा सा अफसोस होता है कि काश मैं बहुत पहले से पार्टी के साथ काम करती। तो ये एक चीज़ है जिसको मैं ओवरकम करने के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि सियासत ने कभी आपकी जो लाइफ है उस पर कभी मनफी असरात मरतब किए? नहीं, मैं समझती हूँ कि सियासत से मुझे सब कुछ मिला ही है। ठीक हो गया। तो हमें ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि अब आप रिसेंटली जो है वो वुमेन विंग की सदर मुंतखब हुई हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना है? अच्छा देखिए, चैलेंजेस जो हैं वो तो बीइंग अ वुमेन आपको हर जगह होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि जब आपके लीडरशिप आप पे ट्रस्ट करती है तो वो एक इतना बड़ा आपकी ज़िंदगी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है। और फिर जो रास्ते हैं वो ख़ुद ब खुद आसान हो जाते हैं कि आपने एक प्लान बना लिया। और मैं तो शुरू से ही बहुत ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे मौके दिए। और मेरी ज़िंदगी में मैं ये समझती हूँ कि अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी जो ख़वातीन हैं उनकी तरक्की के पीछे मर्दों का रोल है। तो मैं तो समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मर्दों का भी बहुत रोल है। मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मेरे बेटा बहुत मेरे साथ सपोर्टिव है, मेरे वालिद बहुत हमारे साथ सपोर्टिव रहे। लेकिन मेरी ज़िंदगी की कामयाबी में दो ख़वातीन का बहुत रोल है। एक तो मैं समझती हूँ कि मेरी वालदा
انہوں نے سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے ہمیں نہ صرف بڑا کیا بلکہ ہماری تربیت پہ بھی بہت زیادہ فوکس کیا، اور الحمدللہ جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک ذمہ دار شہری بنے۔ اور سیکنڈلی میں سمجھتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے جب میرے پہ شفقت کا ہاتھ رکھا تو پھر سعدیہ تیمور کو وہ موقع ملا کہ وہ اپنی شناخت بنا سکتی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان دو خواتین کا میری زندگی میں بہت پازیٹیو رول ہے۔ اچھا سعدیہ تیمور صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کے جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں ان میں خواتین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جب 52% آپ کی آبادی خواتین کی ہیں تو ہم کیسے خواتین کو سیاست سے باہر رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسی چیز کو ہماری پارٹی نے بھی سمجھا ہے، اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ خواتین تو ہماری پارٹی میں شروع سے کام کر رہی ہیں، اور بہت بہترین خواتین مسلم لیگ نون کے ساتھ شروع سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن پرائم جو آپ کہیں کہ ٹائم ہے وہ پالیٹکس کے اندر خواتین کا، وہ یہی دور بنتا ہے جس کے اندر پارٹی کو جب آپ نے ریسٹرکچر کرنا ہے تو آپ نے ایک مریم بی بی کا جو انتخاب کیا، اس کے یہ فوائد ہیں کہ خواتین کے لیے عام طور پہ بڑا مسائل ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکل کے کام کریں، تو ان کی جو پرابلمز ہیں وہ ایک عورت بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے۔ بی بی مریم کو یہ موقع دیا، اور خواتین جو ہے، جو ہماری اب اس وقت آپ یوتھ میں دیکھیں یا آپ دیکھیں عورتوں کا ہر انڈسٹری کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو عورتیں سیاست میں کیوں نہیں؟ تو اب بی بی مریم کی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کا بہت زیادہ رجحان بنا ہے، اور ہمارے پاس ہر روز بہت ساری خواتین جو ہیں وہ خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور درمیان میں آپ دیکھیں کہ پارٹی کو اپوزیشن میں بہت زیادہ ٹف ٹائم ملا، ہماری جتنی لیڈرشپ تھی وہ سب جیلوں میں تھی۔ آپ میاں نواز شریف صاحب دیکھیں، شہباز شریف صاحب دیکھیں، حمزہ صاحب دیکھیں، بی بی مریم کو دیکھیں، تو پارٹی کے اندر جب لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ورکر سے تھوڑی دور ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ہم پیشیوں پہ ملتے تھے، لیکن اپنی پارٹی کو ایک گائیڈ لائن دینا اور ان کو چلانا وہ اس وقت ہوتا ہے جب حالات جو ہیں وہ سازگار ہوں۔ تو پارٹی کے بہت سارے لوگ، آپ جب میں نکل رہی ہوں تو میں دیکھتی ہوں، ابھی جو آپ نے کویشچن کیا کہ آپ کو کیا پرابلمس ہیں، تو میں سمجھتی ہوں ہمیں پرابلمس کوئی نہیں، ہم جس سائڈ پہ جاتے ہیں ہمارے ورکر وہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن ورکر جو ہیں وہ تھوڑا دور ہو گئے، کیونکہ جس وقت پارٹی کے اندر برا وقت آتا ہے تو وہ ورکرز کے اوپر بھی اتنا ہی برا وقت ہوتا ہے۔ ورکر جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر بھی مقدمات بنائے گئے، ان کو ہر طرح سے تنگ کیا گیا، تو ان ورکرز کو اب جب موقع آیا، پارٹی دوبارہ سے اکٹھی ہو رہی ہے، تو سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور شہباز صاحب جس طرح ملک کو اس کرائسس سے نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اسی طرح بی بی مریم اور حمزہ صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو یونائٹڈ کرنے میں دن رات بزی ہیں، اور ان کے ساتھ پھر جب لیڈرشپس کا اتنا بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے تو وہ انرجی ہمیں دیتے ہیں، تو وہ انرجی پھر ہم اپنے ورکرز کو ساتھ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، الحمدللہ اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی۔ اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ پارٹی کی چیف آرگنائزر کے طور پہ کیسا دیکھتی ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور شریف خاندان کے ساتھ نا بہت اللہ تعالیٰ نے، اگر ٹریجڈیز بھی ہیں تو ان کو ایک بلیسنگ بھی ہے کہ ان کو ایک بہت خوبصورت اور بہت دلیر عورتیں ملی۔ آپ دیکھیں بی بی کلثوم نواز صاحبہ، جب پارٹی پہ برا وقت آیا، جس بہادری سے انہوں نے آمریت کا مقابلہ کیا، پاکستان کی پالیٹکس میں یہ مثالیں بہت کم آپ کو ملیں گی۔ اور پھر جب بی بی مریم کی باری آئی، آپ دیکھیں جس طرح وہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے، بہت کم خواتین ہوتی ہیں، اور بی بی مریم کی جس ماحول میں 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی وہ بیٹی ہیں، ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ بھی وہ اپنی بیٹی کو لے کے جیل چلا جائے جو اتنی سہولتوں میں بیٹی پلی ہو۔ تو بی بی مریم کو جس طرح انہوں نے اپنے فادر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، تو اس چیز کے ساتھ پارٹی کے اندر نا ایک جذبہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت اور پارٹی کے لیے اتنا مفید مشورہ جو میاں صاحب کو دیا اور میاں صاحب نے اس پہ امپلیمنٹ کروایا، یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پارٹی میں ایک نئی، جسے کہتے ہیں نا، ایک روح پھونکی گئی ہے۔ اور الحمدللہ ہماری انسپائریشن ہے مریم بی بی، ہم انہیں دیکھتے ہیں وہ تو آرام ہی نہیں کرتی، اور ان کی وجہ سے پھر ہم جیسے لوگوں میں بھی جذبہ بڑھتا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں نہیں یار، اگر وہ 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پوری پارٹی میں آپ کسی بندے کو بھی اٹھائیں گے تو ہر بندہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں جو ابھی سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشنز کے اوپر ایک فیصلہ آیا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا موقف ہے الیکشنز کو لے کے؟ اچھا دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ فل کوڈ بناتے تو ہمارے پاس کوئی جواز نہ ہوتا، اور قوم بھی جو ہے وہ تقسیم نہ ہوتی۔
تو میں سمجھتی ہوں بیسکلی دنیا میں جہاں کہیں بھی کرائسس ہوتے ہیں تو یہ ججوں کا رول ہوتا ہے کہ وہ ان کرائسس کے اندر سے قوم کو نکالتے ہیں، اور جب عدلیہ جو ہے وہی یہ رول پلے کرے کہ وہ قوم کو تقسیم کر دے. دیکھیں آئین ہر بندہ کر رہا ہے، آئین بنا کہاں سے؟ آئین جو ہے اس کا خالق پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ جس وقت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ایک قرارداد لا رہے ہیں جس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فل کوڈ بنے اور وہ یہ ڈیسیژن کرے، تو پھر اس کو میرا نہیں کسی بھی آپ باشعور بندے سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. تو عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ قوم کو ایک ڈائریکشن دے. عدلیہ کا کام یہ نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ قوم کو ڈیوائیڈ کرے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن اس وقت ملک کا حال ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ الیکشن ہو جائے. چلیں الیکشن ہو کے کیا نئی تبدیلی آنی تھی؟ ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچ لیں تو پی ٹی آئی کے پاس تو پہلے بھی گورنمنٹ تھے، پھر انہوں نے اس گورنمنٹ کو کیوں توڑا؟ کیا یہ اس ملک کا یہی رہ گیا کہ جب آپ برے حالات ہو جائیں تو آپ میاں نواز شریف سے کہیں، شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ آپ آ کے ملک کو سنبھال لیں، اور ہمارا جو رول ہے وہ یہی ہے کہ ہم ملک کے اندر ہر دفعہ ترقی کرتے ہوئے ملک کو ہم کھینچیں اور اس کو ہم دوبارہ سے ٹریک سے اتار کے اور ہم کہیں کہ اب یہ خراب ہو گیا، اب اس کو سنوار دیں؟ تو یہ تو نہیں ہوگا. تو عدلیہ جو ہے اپنے رول کو سمجھیں، اور معذرت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ کسی بندے کے ساتھ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کورٹ میں دیکھوں گا، اور پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں روزے قیامت دیکھیں گے. تو یہ کس کا ہے؟ 139 نمبر پہ اگر ہماری عدلیہ پہنچی ہے، اس ملک کے اندر لاکھوں جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں، اور عدلیہ کے پاس صرف ایک ہی کام ہے اس وقت کہ عمران خان کو کے سہولت کار بننا. تو میرا خیال ہے کہ عدلیہ پہ بھی یہ کوشچن ہے، اور اب قوم اتنی اس چیز کو سمجھ گئی ہے تو اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں رکھ کے کام کر کے اپنے لیے اور ملک کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، آپ اپنی یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، خاص کر خواتین کو، کیونکہ ابھی آپ جو ہے وہ خواتین ونگ کی صدر بھی منتخب ہوئی ہیں، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی خواتین کو؟ دیکھیں یوتھ کے بارے میں تو میں بہت زیادہ کنسرن ہوں، کیونکہ میرے اپنے بچے جو ہیں وہ بھی اسی ایج کے اندر ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ باادب ہونا جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کا نمبر 1 پہ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو باادب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں پیرنٹس کو سب سے زیادہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. ہم نے بچوں کے ہاتھ میں یہ جو ایک موبائل فون دے دیا ہے تو ہم نے ان کی دنیا ہی اپنے سے الگ کر دی. تو خواتین سے میں یہ بات کروں گی کہ ایک اچھی قوم بنانے میں ہمارا خواتین کا سب سے بڑا رول ہے. یہ جو بچے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتا ہے تو ان کی تربیت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کس سمت میں جا رہے ہیں. آج جب ہم اپنے بچوں کو یہ موبائل دے دیتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو آزادی ہے، یہ کون سی آزادی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی جو ہمارا دل کرتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی عورت ہے یا مرد ہے، اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی ہے. جب ہم کسی کے بارے میں جو دل آتا ہے بات کر دیتے ہیں تو سوچیں کہ ان کے گھروں میں بھی اسی طرح کے بچے ہیں جیسے آپ ہیں. تو کم از کم میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ لیڈر کون ہے. میں سمجھتی ہوں لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کی سمت کو متعین کرتا ہے، آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے، آپ کے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ بندہ لیڈر تو نہیں ہوتا جو کہ آپ کے درمیان میں تقسیم پیدا کرتا ہے اور ہر وقت انارکی کی باتیں ہوں گی، ہر وقت توڑ پھوڑ کی باتیں، ہر وقت آپ کو مار دھاڑ کے بارے میں بتائے. اور اس وقت جو قوم ہے آپ دیکھیں کہ پولرائزیشن کس حد تک ہو گئی. ہمارے گھروں میں باہر ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کیا جا رہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کون اس ملک کا لیڈر ہے اور اس کی اس ملک کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہے. کوئی بھی آپ کسی بھی پروجیکٹ کو آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پروجیکٹ بنانے کے پیچھے کس کا رول ہے. تو ہر جگہ آپ کو میاں نواز شریف صاحب ایک پازیٹیو رول میں نظر آئیں گے، اور عمران خان صاحب آپ کو ایک نیگیٹو رول میں، وہی جو ہم اپنے گھروں میں فلموں میں دیکھتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. تو بچے جو ہیں یہ دوسروں کی سیاست کا اعلیٰ کار نہ بنیں، یہ دیکھیں کہ پازیٹیو رول کون اس ملک میں پلے کر رہا ہے، اور کون ہے جس نے ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیے تھے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ایجوکیشن کی سہولتیں دی تھیں، اور وہ کون ہیں جو ابھی بھی آپ کے مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں. اچھا سعدیہ تیمور صاحبہ، یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف جو پارٹیز ہیں، ان دونوں میں جو ہے سب سے زیادہ خواتین کو کارساز ماحول کون پرووائڈ کرتا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے ایک صحیح ڈیسیژن لیا اور مسلم لیگ نون جوائن کی. یہ ایکسپیریمنٹ تو ہم روز ہی دیکھتے ہیں. مسلم لیگ نون نا میاں نواز شریف صاحب نے ایک فیملی بنائی ہوئی ہے، اور اس فیملی میں جیسے ہم اپنے گھروں میں ہمارے خواتین ایک رسپیکٹ کی علامت ہوتی ہیں، اور کسی کو ہم موقع نہیں دیتے کہ وہ ہماری ماؤں بہنوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے.
تو مسلم لیگ نون کے اندر ہمیں یہی کلچر نظر آیا. ایون اسمبلی کے اندر ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن جب بھی ہم لوگ باہر نکل کے کچھ کرنا چاہتے تھے تو ہماری سیفٹی کے بارے میں ہر وقت ہمارے بھائی جو ایم پی ایس تھے وہ اتنے مطلب کانشیس ہوتے تھے کہ جب بھی جیسے پرویز الہی صاحب کو ایک موقع آیا جس دن حمزہ صاحب اور ان کے درمیان میں الیکشن کا وہ تھا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین تھیں وہ پرویز الہی کے ارد گرد ایک جرمٹ کی طرح کھڑی ہو گئیں. اور سیم ایسے ہی جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اب زمان پارک میں عورتیں آگے ہیں اور جو عمران خان صاحب پیچھے ہیں. ہمارے یہاں یہ کبھی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں مرد جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں اور ہم ان کی بہنیں ہم ان کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کرتے کہ آپ آگے آ جائیں اور ہم گیدڑوں کی طرح پیچھے چھپ جائیں تاکہ جو بھی ہونا ہے عورتوں کو دیکھ کے سافٹ کارنر ہوگا، عورتوں کو مارا نہیں جائے گا، عورتوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور ہم بچ جائیں گے. ہمارے مرد اتنے دلیر ہیں اور ہم ان کی طرح ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم بھی آگے جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہماری بہنیں ہیں، آپ کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے حصے کی جو تکلیف ہے وہ ہم لیں گے. تو الحمدللہ میں تو شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک غیرت مند پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے جہاں پہ عورتوں کی عزت کی جاتی ہے اور عورتوں کو یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ آپ سیاسی کام کریں لیکن رسپیکٹ سے. یہاں پہ ایسے مرد نہیں ہیں جو کہ کہیں کہ جی جو جیل ہے وہاں پہ سیاسی ورکر جاتے ہیں اور جب جیل جانے کا ٹائم آئے تو وہ کہیں کہ آپ سب جیل بھریں لیکن مجھے ضمانتیں دے دیں کیونکہ میرا کام نہیں ہے. تو جو لیڈر خود تکلیف نہیں برداشت کرتا تو اس کے پیچھے لوگ کیسے تکلیف برداشت کریں گے. تو الحمدللہ مسلم لیگ نون جو ہے ہمیں میاں نواز شریف پہ، ہمیں شہباز شریف صاحب پہ، ہمیں حمزہ صاحب پہ اور ہمیں بی بی مریم پہ اور اپنی پارٹی کے تمام جو لوگ ہیں ان پہ فخر ہے کہ انہوں نے اس ملک کے لیے ہمیشہ ایک بہادری کی مثال جو ہے وہ سامنے لائے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سعدیہ تیمور صاحبہ. ناظرین، ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے.